अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और रमज़ानों के रोज़े अच्छी तरह गुजार रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, एक टॉपिक बहुत छड़ा हुआ है और बहुत इसके ऊपर बात हो रही है, तो मैंने बोला चलो मैं भी एक वीडियो बनाकर डालूँ इसके ऊपर। लाल गाय के हवाले से एक टॉपिक छड़ा हुआ है। असल इसकी जो पुरानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा कत्ल हुआ था। यह कुरान में वाक़या है कि एक बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कत्ल हुआ था और कातिल जो है वो खुद मुद्दई बनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे पूरी कौम बनी इसराइल जो है वो एक तरफ हो गई थी। उसके कातिल का पता नहीं चल रहा था। अब मुद्दई खुद कातिल हो तो फिर कैसे पता चलेगा कातिल का। तो बड़ी इसके ऊपर बात हुई और काफ़ी टाइम तक पता न चल सका। तो ये सारी पूरी कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर शिकायत करने लगी कि अभी तक कातिल का पता नहीं चला है, इसमें आप हमारी मदद करें और खुदा से जो नहीं है वो करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछा तो खुदा ने बोला कि तुम लोग, क्योंकि उस दौर के अंदर जिस तरह भी हिंदू लोग इसको गाय को पूछते हैं, तो शायद उस दौर के अंदर भी गाय मुक़द्दस होगी किसी के लिए। तो खुदा ने बोला कि गाय का बंदोबस्त करो और उस गाय को ज़िबा करो, ज़िबा करके उसकी एक टांग जो है वो मुर्दे को मारो, जिससे मुर्दा उठ जाएगा और उठकर बता देगा कि मेरा कातिल कौन है। तो बहरहाल ये जब बताया गया तो मस्खरे उड़ाने लगे, हंसी मजाक करने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्या मजाक कर रहे हो आप। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि अब उसके गले में फंस गई हड्डी, क्योंकि असल कातिल तो वही था ना। और उनको पता था कि हज़रत मूसा जो खुदा के नबी हैं, गलत बात तो ये कर नहीं रहे होंगे, बिल्कुल सच बात कर रहे होंगे। तो इस वजह से उसको परेशानी हुई, तो उसने कीड़े निकालना शुरू किया। उसने बोला अच्छा गाय कैसी हो। फिर हज़रत मूसा ने पूछा तो खुदा ने बताया कि भाई गाय ना ज़्यादा बुढ़ी हो ना ज़्यादा नौजवान जिस तरह से होता है, और ना ज़्यादा नौजवान हो, बस जवान हो, दरमियाना हो। फिर वापस आया, फिर उसका कलर कैसा हो, फिर ये पूछा, फिर खुदा से पूछा। तो फिर हज़रत मूसा को खुदा ने बताया कि भाई कलर जो है वो ज़र्द रंग का हो, गहरे ज़र्द रंग का। फिर उन्होंने पूछा, फिर बताया, फिर खुदा ने बोला कि भाई चलो इसमें अब गाय जो है वो ज़्यादा, यानी कि उससे काम ना लिया गया हो, क्योंकि उस दौर में तो हल चलवाते थे गाय से और कुएं से पानी निकालने के लिए गाय का इस्तेमाल करते थे। तो इन सब चीज़ों में वो इस्तेमाल नहीं हुई हो, यानी हल चलाने में और कुएं से पानी निकालने में और घरेलू जो काम होते हैं, ये जिस तरह क्या बोलते हैं फसल डालने से पहले खुदाई करते हैं ना, उसके अंदर इस्तेमाल होती थी। तो खुदा ने बोला कि इन चीज़ों में वो इस्तेमाल नहीं हुई हो। अब ये सुन के उनके पास आगे कोई सवाल तो बचा नहीं करने को। अब मुद्दई जो था, मुद्दई बड़ा परेशान हो गया कि यार अब मैं इस जंगल से कैसे निकलूं। तो बहरहाल फिर एक और इस तरह की जो गाय वो ढूंढने लगे, उनको वैसे गाय मिल नहीं रही थी इस तरह की। तो सब लोगों के पास गाय थी, वो सब इस्तेमाल करते थे, खेत के हल चलाने में इस्तेमाल करते थे, फिर वो जो है पानी निकालने में इस्तेमाल करते थे। बड़े परेशान हुए, बड़ी इसराइल जो है वो इधर उधर भागती रही, गाय के चक्कर में ढूंढती रही। और अब देखो ना, पहले सिर्फ खुदा ने एक चीज़ बताई उनको, सिर्फ बोला कि गाय लाओ, ये नहीं बोला कलर ये हो ये हो ये हो। इन लोगों ने खुद अपने लिए मुश्किल खड़ी की कि उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका ये कैसा होना चाहिए, उसकी ये वो कैसे होनी चाहिए। उससे क्या हुआ, खुद मुश्किल में फंस गए, इनको वो चीज़ नहीं मिल रही थी। अच्छा, कुछ एक बूढ़ा आदमी रहता था उसी गाँव के अंदर और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। बड़ा नेक आदमी था वो और उसकी बीवी दोनों बड़े नेक लोग थे ना। उनका बेटा था छोटा बहुत। तो उसने ये किया कि जब उसको लगा कि यार अब मेरी ज़िंदगी का अख्तिताम होने वाला है और मैं बिल्कुल बिस्तर मर्ग के ऊपर आ गया हूँ, तो उसने ये किया कि काफ़ी टाइम पहले कि उस गाय जो उसके पास वो गाय थी जो लाल रंग की थी और बच्ची थी उस टाइम, उसने उसके मोहर लगा के गर्दन पर उसको जंगल में छोड़ दिया और उसने बोला कि या खुदा तेरे हवाले कि जब तक मेरा बेटा जवान नहीं हो जाता, जब वो जवान हो जाएगा तो वो, यानी कि उसको खुदा पर इतना यकीन था, यकीन कामिल था कि उसने वो गाय को जंगल में छोड़ दिया।
جب اس کا بیٹا جوان ہوا اور اس کا تو انتقال ہو گیا تھا باپ کا، لیکن والدہ زندہ تھی. والدہ نے اس کو سارا قصہ بتایا کہ اس طرح تمہارے والد نے ایک گائے. تو اس نے بولا کہ والدہ کہاں بچی ہوگی ابھی گائے، اب تو مر کھپ گئی ہوگی یا کوئی لے گیا ہوگا. تو بولا نہیں، اس نے خدا کے حوالے کیا تھا، اور خدا پہ جو یقین رکھتا ہے خدا اس کو مایوس نہیں کرتا. یہ بات اس کی ماں نے اس کو بولی. بولا کہ تم جنگل میں جاؤ اور جا کر آواز لگاؤ اور تمہیں وہ گائے آ کر ملے گی. یہ بات کی تو بولا اچھا بھائی. وہ چلے گیا گاؤں، وہ جنگل چلے گیا. جنگل میں جا کر اس نے بولا کہ میرے والد نے تمہیں اعلان کیا، ایک طرح سے نا منہ پہ ہاتھ رکھ کر اعلان کیا کہ میرے والد نے تمہیں خدا کے حوالے کیا تھا اور میں اس کا مالک ہوں، تم جہاں پر بھی ہو آ جاؤ. تو وہ گائے تھوڑی دیر میں چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی. آگے اس نے دیکھا تو بڑی خوبصورت گائے تھی. اس نے بولا کہ یار میری تو قسمت نکل گئی. تو وہ اس کو پکڑ کے گھر لانے لگا. گھر لایا تو اس کی ماں نے بولا کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہو گئی ہے یہ، تو اس کی ہمیں اچھی قیمت مل جائے گی اور ہم بہت پریشان بھی ہیں، تو اس کو ہم بیچ دیتے ہیں. اس نے بولا ٹھیک ہے. دوسرے دن اس کی ماں نے اس کو بولا کہ تم جا کر اس کو لے جاؤ بازار. وہاں بازار لگتا تھا منڈی ٹائپ کی، جس طرح بھی ہمارے لگتی ہے، وہاں جا کر اس کو بیچ دو، لیکن طے کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھ لینا. اس کی ماں نے یہ بولا. تو بولا اچھا ٹھیک ہے. وہ چلے گیا. جا کر اس نے وہاں قیمت لگائی تو بہت سارے لوگ اس کو 3 دینار دے رہے تھے. اس نے واپس آ کے پوچھا کہ والدہ 3 دینار لگ رہے ہیں. تو اس کی والدہ نے بولا دے دو، 3 دینار میں دے دو. اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے. وہ چلے گیا واپس بازار. جب بازار گیا تو بازار میں دیکھا تو وہ ایک اور بندہ آیا ہوا تھا، اس نے 6 دینار لگائے کہ بھائی، حالانکہ قیمت 3 دینار سے زیادہ نہیں تھی. سمجھ رہے؟ یہ واقعی قرآن مجید میں قیمت جو ہے 3 دینار سے زیادہ نہیں تھی. اس نے لگایا 6 دینار. پھر وہ آیا 12 دینار کے اوپر. جب وہ 12 دینار کے اوپر آیا تو اس نے بولا نہیں، اس نے بولا میں تمہیں 12 دینار دوں گا، لیکن تم اپنی والدہ سے نہیں پوچھو گے. جو وہ آخری بندہ آیا بڑا نیک آدمی تھا وہ بھی. اس نے بولا کہ تم اپنی والدہ سے نہیں پوچھو گے. اس نے بولا نہیں، میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا. وہ واپس گھر گیا. اس نے جا کے اپنی والدہ کو بتایا کہ اس طرح ایک بندہ آیا، اس نے مجھے 6 دینار لگائے پہلے پہ. اس نے بولا کہ تم اپنی والدہ سے نہیں پوچھو گے تو میں تمہیں 12 دینار دوں گا. اس کی ماں سمجھ گئی کیونکہ وہ ایک نیک عورت تھی. اس نے بولا اس سے پوچھو وہ کون ہے، وہ کوئی خدا کا بندہ ہوگا. اس نے بولا اچھا. وہ بیٹا واپس بازار کی طرف چل پڑا. جب بازار پہنچا تو وہ شخص اس کے انتظار میں وہیں کھڑا ہوا تھا. اس سے جا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے بولا میں خدا کا فرشتہ ہوں، اور تمہاری ماں اور تمہارے والد ایک بہت نیک انسان تھے، اور تمہاری والدہ ایک نیک عورت ہے، جس کی وجہ سے خدا نے تمہیں، کیونکہ جس کے ماں باپ نیک ہوں اس کی اولاد کا رزق خدا جو نہیں دیتا ہے، اس کو اندھیروں میں سے دیتا ہے. یعنی اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا رزق کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے. بولا تمہیں خدا نے، تم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو کہ خدا نے جو ہے تمہیں اندھیرے سے رزق دیا، صرف تمہارے ماں باپ کی وجہ سے، کیونکہ وہ نیک تھے، نیک عمل کیے تھے انہوں نے زندگی بھر، اس وجہ سے. اچھا تو بولا میں کیا کروں؟ 12 دینار میں وہ دینے کو تیار تھا. اس نے بولا تم یہ مجھے نہیں دو، تم یہ رکھو، بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے تمہارے پاس ضرور آئیں گے. کیونکہ اس دور میں جن کے پاس اس طرح کے جانور تھے، بچیاں سمجھ لو آپ، ایک بچیا جو ہوتی ہے، ایک گائے ہوتی ہے، اور ایک جو بچی ہوتی ہے، بالکل چھوٹا ہوتا ہے وہ، نہیں، جو بیچ کا درمیان کا ہوتا ہے بچیا، وہ بچیا کسی کو نہیں ملے گی. اور فرشتے نے بتایا کہ بھائی کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف تمہارے پاس ہے، اس خوبصورت بھی ہے، اس کا رنگ بھی وہی ہے. تو یہ ڈھونڈتے تمہارے پاس لازم آئیں گے. تم نے صبر کرنا ہے اور اپنی منہ مانگی قیمت ان سے لینی ہے. تو اس نے بولا کیسے میں منہ مانگی قیمت دوں؟ تو اس نے بولا، فرشتے نے بتایا کہ بھائی تم بولا کہ ہڈیاں ہٹا کر جتنا گوشت بنے گا، یعنی کہ ساری ہڈیاں ایک طرف کر دو، جتنا گوشت بنے گا میں اتنے دینار لوں گا. سونے کے دینار ہوتے تھے اس ٹائم پہ، 1 دینار 2 دینار ہی چلتا تھا.
بولا میں اتنے دینار دوں گا، یعنی کہ کھاد بھر کے جتنا گوشت اس گائے میں سے نکلے گا، ہڈیاں ہٹا کر جتنا گوشت نکلے گا، وہ گوشت کے بدلے میں اتنا ہی دینار لوں گا۔ یہ بول کے وہ فرشتہ چلے گیا، یہ بھی گائے کو واپس لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر آیا، اس کو کھانا وانا ڈالا، چارہ وارہ ڈال کر وہ جا کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح دیکھا تو پورا گاؤں جو ہے بنی اسرائیل کی پوری جو قوم کے جو بڑے تھے اس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ پوچھتے پاچھتے لوگ پہنچے وہاں پر اور اس کو بولا کہ بھائی ہم تمہیں جو نہیں ہے 3 دینار دیں گے۔ اس نے بولا میں نے تو دینی ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے 6 دینار نہیں دینی، بولا ایک شرط پہ دوں گا، بولا ایک شرط پہ دوں گا۔ اب یہ بھی مجبور تھے کہ بھائی لینی تو ہے ہم نے اور یہی لینی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گائے ان کو اس پر پوری اترتی ہوئی نظر آ رہی تھی جو شرطیں انہوں نے خود کروایا تھا نا۔ ورنہ تو پہلا تو خدا نے یہی بولا تھا کہ گائے لے آؤ، یہ نہیں بولا تھا یہ ہو وہ ہو فلان ہو فستان ہو، نہیں بولا تھا، خدا نے بولا بس گائے لے آؤ۔ لیکن اس وقت انہوں نے خود مشکل کھڑی کی اپنے لیے، صحیح ہے، یہ انسان کی ہے عادت اس طرح کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جیسے کوئی مولوی تعویذ دیتا ہے نا تو وہ بولتا ہے کیسے پہنے، اچھا کس کپڑے میں پہنے، اچھا کس دن پہنے۔ یہ ہے ہماری قوم میں بھی یہ چکر ہے بنی اسرائیل والی تھوڑی بہت۔ تو بہرحال انہوں نے بولا کہ بھائی اس نے بولا ایک شرط ہے، ایک شرط پہ دوں گا۔ بولا کیا شرط ہے؟ تو اس نے بتایا شرط یہ ہے کہ میں جو ہے جتنا میری گائے میں سے گوشت نکلے گا اتنے میں دینار لوں گا، یعنی گوشت کے برابر دینار لوں گا، یعنی کہ جتنا گوشت نکلے گا وہ ایک طرف کر کے دوسرے ترازو میں اتنے ہی دینار لوں گا۔ جب یہ بولا تو وہ شور شرابہ کرنے لگے کہ تم تو ذاتی کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو۔ اس نے بولا بھائی یہی ہے، نہیں تو جاؤ کہیں اور سے لے لو۔ اس کو پتا تھا یہ تو لیں گے میرے سے۔ بہرحال مرتے کیا نہ کرتے، وہی والی بات ہے نا۔ تو بہرحال مجبوری میں انہوں نے وہ گائے ان سے وہ لی اور لے کر جو ہے اس کو واپس وہیں پر آ گئے۔ وہیں پر آئے، اس کو ذبح کیا، اس کی ٹانگ نکال کے جو مردہ تھا اس کو ماری تو مردہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اٹھ کھڑا ہوا اور بولنے لگا کہ جب اسے پوچھا حضرت موسیٰ نے کہ بھائی بتاؤ تمہارا قاتل کون ہے، تو وہ بولنے لگا کہ بھائی جو میرا مدعی ہے وہی میرا قاتل ہے، جو میرا اس وقت مدعی بنا ہوا ہے وہی میرا قاتل ہے۔ یہ بول کر وہ مر گیا۔ تو اصل جو چکر تھا لال گائے کا وہ یہاں سے شروع ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مقدس بنا دی۔ ابھی یہ جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کو رکھنے کے لیے تیسری دفعہ اس کی تعمیر کرنے کے لیے مسلمان تو اللہ معاف کرے میں کیا بولوں، مسلمان کیا ہو گیا مسلمانوں کو، مسلمان تو بس دولت کمانے میں اور تیر نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، باقی تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے نا پاکستانی لوگ۔ سعودی عرب ہو گیا، یا کیا کہتے ہیں دبئی ہو گیا، عمان ہو گیا، اور اتنے بڑے بڑے یہ مسلم ممالک ہیں، یہ سب اصل میں دین سے دور ہیں۔ یہ بیچارے بھی کیا ان کے دماغ میں نہیں، ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی نا خدا کی طرف جانا، اور ڈرتے ہیں۔ ڈر تو اسی وقت دل میں آتا ہے نا جب بندہ حرام کام میں پڑ جاتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے پورا حوالے کیا ہوا ان کے، اس کے بغیر یہ ہل بھی نہیں سکتے، ان کے بغیر اپنا دنیا اڈے ان کو دیے ہوئے، سب کچھ ان کو دیے ہوئے۔ تو کل کو جب امام زمانہ جو بھی بن رہا ہے، ماحول نظر آ رہا ہے دنیا میں اس وقت جو یہ وہاں پر ہو رہا ہے، نام بھی نہیں لے سکتے نا آپ نوام لوگوں، تو آپ کو تو لگ گیا کہاں اسٹرائک آ جائے گی آپ۔ جو حالات وہاں پر پیدا ہوئے ہیں تو یہ تو اپنا کام بڑے دلدلے سے کر رہے ہیں۔ دیکھو نا دنیا میں شور چڑھا ہوا ہے کہ بھائی وہ گائے منگا دی لال والی اس ذبح کرنے کے لیے، تیسری دفعہ تعمیر کرنے کے لیے۔ تو ضروری نہیں ہے جو یہ چاہتے ہیں وہ، پر تو خدا بھی بیٹھا ہوا ہے نا تدبیریں کرنے والا۔ تو جو یہ دور لگ رہا ہے اس وقت جو دور ہے بڑا مشکل دور ہے مسلمانوں پر، اور بہت قریب ہے کہ بڑا آسان ہے کہ بہت قریب ہے، مجھے تو نہیں لگتا زیادہ ٹائم لگے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک آیت اللہ یا آیت اللہ تقی بہجت، ان سے جب پوچھا گیا کہ امام کا ظہور کب ہوگا، تو انہوں نے بولا کہ اس دور کے بوڑھے بھی دیکھیں گے، جوان تو چھوڑو،
بوڑھے بھی دیکھیں گے ضرور. تو اس کا مطلب ہے بھائی سر پر یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے. یمن ہو گیا, شام ہو گیا, عراق ہو گیا, ادھر جو مارا ماری وہ کھینچتانی چل رہی ہے, اور پھر اسرائیل نام نہیں لینا چاہیے تھا. تو یہ سب چیزیں پھر اسی طرف جا رہی ہیں جس طرف جو ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہو, جس طرح رسول خدا نے فرمایا, جس طرح ہر دور کے امام نے فرمایا کہ اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا. حضرت عیسیٰ بھی ساتھ آئیں گے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہم اہل تشیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام لیڈ کریں گے, کیونکہ نبوت کا دور تو ختم ہو گیا نا رسول خدا کے بعد. جب رسول خدا نے حکم کے میدان میں اعلان کر دیا نبوت رسول خدا پر آ کر ختم ہو گئی, تو پھر جب نبی آئے گا تو وہ نبی اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کی جو نہیں وہ کرو. ہاں وہ ہوگا, وہ امام علیہ السلام کے پیچھے ساتھ مل کر جنگ لڑیں گے, لیکن لیڈ جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کریں گے. ان کے میدان میں رسول خدا نے اعلان کر دیا تھا کہ من کنتم مولا ہو فاز علین مولا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو ہم مانتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ امامت کی طرف چلے گیا, اور امامت کی طرف چلے گیا. پھر امام کا سلسلہ چلتا رہا. پھر امام زمانہ کا وقت آیا تو امام زمانہ علیہ السلام نے بھی 200 سال دنیا میں رہے ہیں. امام زمانہ سمجھ رہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام جو ہے وہ غیبت میں گئے, غائب ہو گئے پھر خدا کے حکم سے. اہل سنت کا عقیدہ مجھے پتہ ہے, اہل سنت بولتے ہیں وہ پیدا ہوں گے, ہم بولتے ہیں وہ امام عسکری کی اولاد ہے, تو کیسے پیدا ہوں گے, وہ تو پیدا ہو چکے ہیں. اور 200 سال دنیا میں رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام. صحیح ہے, امام عسکری کے بعد 200 سال امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے. اس کے بعد وہ غیبت میں گئے. اور اس میں کی نشانیوں کی بات کرو تو جو زیادہ تر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. تو قریب تر نشانی ہے, ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یمن میں آگ کا گولہ ظاہر ہوگا. یہ ایک نشانی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظہور سے پہلے. اور اس سے بھی قریب آ جاؤ, بالکل یعنی کہ آپ نزدیک آ جاؤ, چند دن رہ جائیں گے ظہور میں. اور یہ کیا کہتے ہیں, یمنی کے حوالے سے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ یمنی جو ہے وہ امام کے سب سے قریب ہوں گے, اور جو سارا سیکیورٹی کا نظام ہے امام کا وہ سنبھالیں گے, یمنی سنبھالیں گے. اچھا, پھر اور آخری بالکل قریب کی جو حدیث ہے, بالکل یعنی کہ سمجھو آپ جب دن رہ جائیں گے امام کے ظہور میں, تو اس میں فرمایا کہ ایک صفا مروہ کے درمیان طواف کرتے ہوئے ایک شخص قتل ہوگا جو بہت بزرگ ہوگا, دکھنے میں بزرگ نہیں ہوگا, یعنی نیک ہوگا, خدا کا بندہ ہوگا, خدا کا ولی ہوگا. اس کو قتل کیا جائے گا پیچھے سے, یعنی کہ دوران طواف چاقو مار کے اس کو قتل کیا جائے گا خانہ کعبہ کے اندر. اس کے بعد بولنے کے دنوں کے اندر ظہور امام ہو جائے گا. بہت شکریہ. اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں, اور سبسکرائب کیا کریں. پتہ ہے آپ کو کہ ایک تو رمضان کی وجہ سے ویسے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو بالکل روٹین الگ ہو جاتی ہے نا, بندہ رات بھر ایک رش لگا ہوا ہوتا ہے, بچے اور گھر والے تو سوتے ہی نہیں ہیں, اور کیا کہتے ہیں سحری کر کے ہی سوتے ہیں, اور دن بھر وہی رات والا سبب ہوتا ہے. میرا کیا, ہر کسی کے گھر کا یہ حال ہوتا ہے, تو پھر اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ویڈیو بنانا. لیکن میں بڑے مشکل سے ٹائم نکال کے ویڈیو بناتا ہوں. پلیز سبسکرائب کیا کریں, لائک کیا کریں, اور کوئی سوال ہو, کوئی بات کرنی ہو کمنٹس کے اندر آپ کر سکتے ہیں. بہت